बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो लोगों का किस्सा बयान किया है कि जिनमें से एक मुशरिक आदमी है और एक मुआहिद आदमी है। गरीब मुस्लिम और एक दौलतमंद मुशरिक का वाक़या बयान किया है। तो उनकी आपस में जो बातचीत, उनका जो नज़रिया, उनकी जो सोच होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है, मुशरिक की सोच क्या होती है, एक मुआहिद मुसलमान की सोच क्या होती है, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस मिसाल के ज़रिए से बयान फरमाया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वज़रिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब, और ए नबी इनके लिए एक मिसाल बयान कीजिए। दो आदमी हैं, हमने इनमें से एक को अंगूरों के दो बाग अता किए और इनके गिर्द खजूरों की बाड़ लगा दी और इन दोनों के दरमियान खेती उगाई। दोनों बागों ने अपना फल दिया और इसमें से कुछ भी कम न किया, और इनके दरमियान हमने एक नहर जारी की, नहर बहा दी। और इसके लिए फल थे तो वो अपने साथी से कहने लगा, जबकि इससे बहस कर रहा था, मैं तुझसे माल में ज्यादा हूं और जत्थे में भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूं। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ जबकि वो अपनी जान के लिए जालिम था। इसने कहा, मैं गुमान नहीं करता कि ये बाग कभी तबाह होगा, और मैं गुमान नहीं करता क़यामत कायम होने वाली है, और अगर बिलफर्ज वाकई मुझे अपने रब की तरफ लौटाया गया तो यकीनन जरूर मैं वहां इन बागों से बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। तो अब ये वो जालिम शख्स जो है, और जालिम को जालिम इसलिए कहते हैं कि वो सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, वो कुरान पाक में शिर्क को कहा गया, इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम। तो जो जुल्म अजीम है वो शिर्क है। तो जो जुल्म अजीम करने वाला शख्स है वो मुशरिक है। तो लिहाजा अब ये जो जालिम शख्स है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, तो इसकी जो नफ्सियात है, ये क्या सोचता है, उसकी सोच का बुनियादी महवर और मरकज दो तीन बातें हैं कि एक तो मैं मालो दौलत में तुझसे ज्यादा हूँ, नंबर दो मेरे साथ जितने लोग हैं मैं उन सब में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ, और तीसरा मैं नहीं समझता क्यामत आएगी, और अगर क्यामत आए भी तो वहां पर मुझे इस दुनिया की जिंदगी से भी बेहतर जिंदगी और आसाइश और दौलत और बागात और चश्मे, ये सारी चीजें में मुझे वहां पर इससे भी बेहतर मिलेंगी। तो वो बंदा ऐसा सोचता है। वक़ाल लहु साहिबुहु, और अब जो एक मोमिन है, मुस्लिम है, भले वो गरीब है, उसके पास इतना मालो दौलत नहीं है, अब वो क्या सोचता है और वो क्या कहता है। तो वो कहता है, वक़ाल लहु साहिबुहु, उसके मोमिन साथी ने इससे कहा, जबकि इसे वो जवाब दे रहा था, यानी ये उनका मुकालमा हो रहा है। तो पहले उसने कलाम किया, अब ये उस जवाबन कलाम कर रहा है। तो क्या कहता है, क्या तू इस जात के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुझे ठीक पूरा मर्द बनाया। लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूं कि वो अल्लाह ही मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों ना कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी जो अल्लाह ने चाहा, कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। ये तुमने क्यों नहीं कहा, ये लफ्ज कहने चाहिए थे। अच्छा, और हाँ, अगर तो मुझे माल और औलाद में कमतर देखता, अगर तू मुझे माल और औलाद में कमतर देखता, अपने से नीचा देखता है, तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे, और इस तेरे बाग पर आसमान से कोई अजाब भेजे तो बाग चटियल फिसलना मैदान हो जाए, या इसका पानी गहरा हो जाए, फिर तू हरगिज इसे तलाश करने की इस्तिताअत नहीं रखेगा। और इसका फल घेर लिया, तबाह कर दिया गया, फिर वो ऐसे हो गया कि इस माल पर अपनी हथेलियां मलता था जो इसने इसमें खर्च किया था। यानी जो उसने अपने माल, बाग को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए खर्च किया था, अब वो उस पर अफसोस कर रहा है कि मैंने इतना सारा
रुपया पैसा अपने बाग को हरा भरा करने रखने के लिए देखभाल में लगा दिया, तो हाय अफसोस कि मुझे इससे वो फल ना मिल सका कि कम से कम मैंने जो इस पर खर्च किया था वही पैसा वापस मिल जाता। जबकि वो बाग अपनी छतरियों पर गिरा हुआ था और वो कहता था, ए काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक न करता। यानी जब उस मुशरिक के अजाब पर बाग पर अजाब आया और उसका बाग तबाह बर्बाद हो गया, तो अब वो अफसोस कर रहा है कि काश मैं अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। और इसके लिए कोई ऐसा गिरोह नहीं था जो अल्लाह के सिवा इसकी मदद करता, और ना वो खुद हमसे बदला लेने वाला था। वहां तो तमाम इख्तियार अल्लाह सच्चे ही के लिए हैं, तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के लिए हैं। वो सवाब देने में बेहतर और इंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो अब इसमें दो लोगों का नजरिया, दो लोगों की सोच, एक मुआहिद आदमी और एक मुशरिक आदमी। मुआहिद आदमी तमाम कामों को अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह की जानिब से समझता है, वो किसी खूबी को अपनी तरफ मंसूब नहीं करता, बल्कि उसके अंदर ये आजिज़ी है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, मेरा अपना जाती कमाल इसमें नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी मुझ में तो ना किसी गुनाह से फिरने की ताकत है और ना किसी नेकी को करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक के साथ। यानी अगर मैं किसी गुनाह से बचता हूं तो वो भी अल्लाह की तौफीक और मदद के साथ, और अगर मैं कोई नेकी का काम करता हूं वो भी अल्लाह की मदद और अल्लाह की तौफीक के साथ ही होता है। अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एक मोमिन आदमी ये अकीदा रखता है। लेकिन जो मुशरिक आदमी है, वो मुशरिक आदमी बुनियादी तौर पर ये अकीदा नहीं रखता। वो इन सारी चीज़ों को अपने उन माबूदों की तरफ मंसूब करता है, और फिर जब कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी आती है, कोई अजाब आता है, अल्लाह की तरफ से पकड़ और गिरफ्त आती है, तो फिर ये शख्स जो है फिर उस वक्त अफसोस करता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने क्यों किया। फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने का फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तो अजाब आ चुका होता है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फिरौन का तज़किरा भी किया है कि हत्ता इदा अदरकहुल गर्क क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, के जब उस को फिरौन को अजाब ने, गरक ने, पानी ने पकड़ लिया, तो कहने लगा मैं इस पर ईमान लाया जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए, और यकीनन इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फर्मा बरदारों में हूं। जवाब मिला, क्या अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। यानी जब अल्लाह का अजाब कोई देखता है और फिर वो अल्लाह का अजाब उसके सामने अया हो जाता है, और वो जो एक पर्दा है वो पर्दा उठ जाता है और उसको हकायक नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं, तो जब ये फरिश्ते नजर आते हैं, अजाब नजर आता है, उस वक्त तो बड़े बड़े सरकश और जाबिर वो भी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और वो अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं। लेकिन उस वक्त का ईमान लाया हुआ इंसान को कोई फायदा नहीं देता है। जैसा कि फिरौन ने भी ईमान का दावा किया, लेकिन उस वक्त उसके ईमान ने उसको बिल्कुल फायदा ना दिया। जैसे कि यहाँ पर भी जब इस शख्स का बाग वो जल गया, उस पर आफत आ गई, वो तबाह हो गया, तो फिर ये कहने लगा, या वक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाता। तो लिहाजा इस वक्त का ये अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह की तरफ पलटना इंसान को कोई फायदा नहीं देता। ऐसे अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमा, फलम्मा रअऊ बअसन क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा व कफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन। और फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए, और जिस चीज को इसके साथ शरीक बनाते थे इससे हम इनकार करते हैं। यानी कि मुशरिक आदमी भी एक वक्त पे आकर मुआहिद हो जाता है, लेकिन उस वक्त उसके मुआहिद होने का, तौहीद को अपनाने का, और जिनके साथ वो शिरक करता है उस शिरक से ऐलान बरात करने का कोई फायदा नहीं होता। यही तौबा के लिए भी है, तौबा के लिए भी यही होता है
کہ توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک انسان پر موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، غرغرہ شروع نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک اس سے پہلے پہلے کی توبہ تو اس کو فائدہ دے گی، اس کے بعد کی توبہ اس سے ہرگز فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس وقت تو پردہ اٹھ چکا ہے، فرشتے نظر آ چکے ہیں، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب تو یہ اللہ کے عذاب اور عذاب والے فرشتوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو ان دو بندوں کی مثال میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن بھلے غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ اپنی غربت مٹانے کے لیے، مال و دولت میں بہتر ہونے کے لیے، لوگوں میں اپنا عہدہ اور منصب بڑا کرنے کے لیے وہ شرک نہیں کرتا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر ایک تو مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو بعد میں لوگوں کو سمجھ آتی ہے لیکن اس وقت سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا تم پر بھی ایک دن آئے گا، حقیقت کھل جائے گی، پردہ اٹھ جائے گا، فرشتے نظر آئیں گے، اور اس وقت تم ان تمام اپنے معبودان باطلہ اور اپنے اس شرک سے تم بھی اعلان برات کرو گے، تم بھی بیزار ہوگے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا ابھی وقت ہے تو تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ دوسرا اس سے آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کاروبار ٹھنڈا مٹھا ہو جاتا ہے، تو رشتے ناطے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے عہدے اور منصبوں میں کوئی ترقی حاصل کرنی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شرک کا سہارا لیتے ہیں، وہ شرک کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، کوئی انگوٹھی پہن رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ میں کوئی کڑا پہن رہا ہوتا ہے، کوئی دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی درگاہ اور دربار پر جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ جو خیرات کر رہا ہوتا ہے اور بانٹ رہا ہوتا ہے کھانا اور نظر نیاز دے رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر کے امید رکھتا ہے کہ اب تو میں فلاں بزرگوں کی درگاہ پہ چلا گیا ہوں، وہاں پر جا کے میں نے کھانا تقسیم کر دیا ہے، میں ان کے مریدوں میں شامل ہو گیا ہوں، میں نے تو ان کا نام لینا اور ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اب میری ترقی ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، کاروبار چل جائے گا، یہ سارا کچھ۔ تو یہ ہم آج کے دور کا جو مسلمان ہے وہ ضعیف العقیدہ، کمزور عقیدے کا مسلمان جو ان چکروں میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیشہ سے موحد لوگ، اللہ کو صحیح نظریے سے ماننے والے لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے در پر جھکتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، غربت میں گھرے ہوں، لوگ انہیں تانے مینے دیتے ہوں اور اپنے آپ کو خوشحال ہونے کے دعوے کرتے ہوں، لیکن وہ موحد آدمی وہ کبھی بھی توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، وہ اپنے عقیدے کے خلاف عمل نہیں کرتا، بھلے وہ غریب ہی رہے ساری زندگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کے اس وقت کے کفار کو بھی سمجھائی، اور آج ہم مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی یہ مثال ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کی توحید اور عقیدہ توحید کو ہر صورت اپنانا ہے اور اسی پر قائم رہنا ہے، اسی پر جان دینی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بھلے تجھے قتل کر دیا جائے، بھلے تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وہ حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور پھر جب یہ بندے اللہ کا حق ادا کر دیں، پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یعذبہم، یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی جو توحید پرست ہوں ان کو اللہ عذاب نہ دے، اللہ انہیں عذاب سے بچا لے، عذاب ہر قسم کا، دنیا میں اگر کوئی عذاب آئے اللہ اس سے بچائے، جیسا کہ اللہ نے بچایا قوم نوح، دیکھ لو ساری غرق ہو گئی لیکن جو صحیح صاحب ایمان تھے وہ بچ گئے، قوم لوط ساری کی ساری تباہ ہو گئی لیکن جو صاحب ایمان تھے وہ
बच गए। इसका मतलब हर दौर के साहिब ईमान जो लोग होते हैं, सही अकीदे वाले लोग जो होते हैं, वो बच जाते हैं। और जिनका अकीदा ठीक नहीं होता, वो भले हामान व कारून व शद्दाद, फिरौन व नमरूद हों, लेकिन अल्लाह के अजाब से वो बच ना सके। ऐसे ही क़यामत के दिन सबसे बड़ा जो अजाब होगा, जहन्नम का अजाब, उस जहन्नम के अजाब से भी मुशरिकीन बच ना सकेंगे। ये शिर्क जो लोग करते हैं और जिन चीजों को शरीक ठहराते हैं, वो सब के सब जहन्नम के अंदर जाएंगे, सब के सब जहन्नम के अंदर जाएंगे, इल्ला के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है, जब उनके बारे में पूछा जाएगा कि लोग तुम्हें पूछते थे, तुम्हें अल्लाह का शरीक बनाते थे, तो वो अपनी ऐलान बरात करेंगे कि अल्लाह हमने नहीं कहा था और इसको तू जानता है, और ये मजमून पीछे गुजर भी चुका है। तो लिहाजा एक मुसलमान का जो सही अकीदा है, वो उसकी वजह से वो दुनिया के अजाबों से भी बच जाता है और आखिरत के अजाब से भी बच जाता है। इससे पता चला इंसान को अल्लाह के अजाबों, अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाली चीज वो सही अकीदा है। तो इसलिए अकीदा को सही करना बहुत जरूरी है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहले वो इंसानों का अकीदा ही दुरुस्त करते हैं। अकीदे की मिसाल एक बीज किसी होती है और अमल इससे निकलने वाला पौधा। तो जो खसूसियात बीज में होती हैं, वही खसूसियात पौधे में होती हैं। और अकीदा कहते हैं इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को कहते हैं। तो तमाम अंबिया ने सबसे पहले आकर सबसे पहले अकीदे की इस्लाह की है। तो लिहाजा हमको अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए। कुरान पाक बुनियादी तौर पर इंसान का अकीदा दुरुस्त करता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद आयत नंबर जो एक और आयत नंबर 45 में, वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल जो है वो बयान फरमाई है। दुनिया की जिंदगी की क्या मिसाल है? जी, दुनिया की जिंदगी की मिसाल अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमा इन अंज़लल्लाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तदरुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और उनके लिए दुनियावी जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए जैसे पानी, बारिश, जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर इससे जमीन की नबातात खूब मिलजुल गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई, जिसे हवाएं उड़ा ले जाती हैं। और अल्लाह हर शय पर बहुत कुदरत रखने वाला है। माल और बेटे, अलमाल वल बनून, तो माल और बेटे तो दुनियावी जिंदगी की जीनत है, और आपके रब के यहाँ बाकी रहने वाली नेकियां ही सवाब में बेहतर हैं और उम्मीद लगाने के एतबार से भी बेहतर हैं। तो दुनिया की जिंदगी की मिसाल को अल्लाह ताला ने एक खेती से फसल के साथ तशबीह दी है। कोई भी फसल है, गंदम की फसल, वो हम बीजते हैं, फिर वो बीज से कौपल निकलती है, पौधा निकलता है, वो सरसब्ज होता है, बड़ा होता है, बिल आखिर भरपूर जवान पौधा हो जाता है। फिर उस पर एक सिट्टा निकलता है, फिर सिट्टे की बाली में दाने पड़ते हैं, और फिर वो दाने पक जाते हैं तो सबज से इसका रंग सुनहरा सुनहरा सा हो जाता है, भूरा भूरा सा। बिल आखिर फिर ये जो पौधा होता है, फिर ये खुश्क होना शुरू हो जाता है, और ये फिर टूट जाता है, और फिर ये इतना कमजोर होता है कि झुक जाता है, हवाएं इसको इधर से उधर ले जाती हैं और उड़ा देती हैं। बिल आखिर ये चूरा चूरा होकर भूसा बन जाता है। ये मिसाल अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी की दी। तो बिल्कुल ऐसे ही एक इंसान, माँ के पेट में उसकी विलादत, उसका आगाज होता है तख्लीक का, और वो फिर दुनिया में आता है, और फिर बचपन से, लड़कपन से जवानी, अधेड़ उम्र और बुढ़ापा, और भरपूर जवान होकर फिर वो बुढ़ापे की तरफ, स्याह बाल सफेदी की तरफ, और उठी हुई कमर झुकने लगती है, बाजू में जो ताकत कुवत होती है कमजोर होने लगती है, आंखों की चमक और बीनाई वो उस नकाहत में तब्दील होती है, और बिल आखिर इंसान की कमर और गर्दन वो झुकने लगती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर से कमजोर होता 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 बुढ़ापे को पहुंच जाता है। और सब कुछ जानने के बावजूद कुछ भी नहीं जान रहा होता, बिल्कुल बचपने में चला जाता है, और बिल आखिर ये कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान फरमाई है, और ये मिसाल अल्लाह ताला ने और जगह भी इस तरह बयान फरमाई, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अंदल्लाहु
کہ دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ مل کر سبزہ نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے، ان کے لیے ہم قدرت ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل انسان بھی جب فوت ہو جاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو فوت ہوئے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، ان کو جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولحب وزینۃ وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان رکھو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، جیسے بارش کے اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور آور آتی ہے، پھر اے دیکھنے والوں تو اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف متاع فریب ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو، اس کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ آگے جو مال اور زینت، المال والبنون، بیٹے اور مال و دولت، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن دنیا کی تو ہر چیز فانی ہے اور یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، یہاں کسی چیز کو دوام نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو لہذا یہ مال اور بیٹے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور دنیا کی تمام زینتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اصل زینت کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، جو صالح اعمال ہے، یہ اصل میں انسان کی اصل زینت ہے، یہ اصل انسان کی پہچان ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں روانہ ہوتی ہیں، یعنی جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا یرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ آگے جاتی ہے۔ فرمایا اس کا مال اور اس کے بیٹے وہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی کہ جنازے میں جو چارپائی جاتی ہے یا اس کی لاش گاڑی پر لے جا رہے ہوتے اس کی میت کو، تو جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ چارپائی ہو، چادر ہو، گاڑی ہو، پھٹا ہو، کوئی چیز، اور اس کے دفنانے والے، اس کے بیٹے بھائی، وہ سب واپس آ جاتے ہیں، دو چیزیں واپس آ گئی، اور اس کے نیک اعمال وہ اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور قبر میں جب داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور حساب و کتاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، خوش شکل شخص آتا ہے، بڑا ہی خوبصورت، اور یہ قبر والا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو سنا تو قبر میں کوئی شخص آتا ہی نہیں ہے، تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا، آپ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل ہوں، میں تمہارا عمل ہوں۔ یعنی اللہ انسان کے اچھے اعمال کو ایک اچھے انسان کی شکل میں قبر میں اس کا ساتھی بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ شخص جو کافر ہے یا وہ بد عمل ہے، یہ دنیا میں وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والا، اللہ سے بغاوت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا، یہ شخص جب یہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے برے اعمال قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کے پاس ایک بد شکل آدمی آتا ہے، بری شکل والا، ڈراؤنی شکل والا آتا ہے، اور یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو لگتا ہے کہ تو بڑا ہی کوئی منحوس آدمی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کیا تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں؟ کہتا نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، یعنی اس برے آدمی کے برے اعمال کو ایک بری شکل کے آدمی کی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہ خیر عند ربک، اللہ کے ہاں بہتر ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب پھر ہمیں یہ جو مال اور بیٹوں کی زیب و زینت کی طرف نہیں بلکہ نیک اعمال کی طرف دھیان دینا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے
मताए आखरत बने और आखरत में हमारे ये काम आए। तो अल्लाह ताला ने ये सारी मिसालें दे देकर हमको ये बात समझाई है कि ताकि हम इस दुनिया की हकीकत को भी समझें, हम अकीदा तौहीद को अपनाएं और हम हर किस्म के शिर्क से अपने आप को बचा लें। तो अल्लाह ताला ने आगे कुरान में बहुत सारी मिसालें बयान की हैं। अल्लाह ताला उनको फेर फेर कर बयान करता है ताकि हम उनको समझ सकें। तो बार बार जो मिसालें बयान की जा रही हैं हम उनको समझ सकें। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 54 में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लिन्नास, और हमने इस कुरान में लोगों के लिए फेर फेर कर हर किस्म की मिसाल बयान की है। और इंसान तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है, इंसान तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है। फिर फरमाया, वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा, और लोगों को ईमान लाने से नहीं रोका जब इनके पास हिदायत आ गई और अपने रब से इस्तिगफार करने से, मगर इस बात ने, यानी किस बात ने उनको ईमान लाने से रोका कि वो चाहते हैं कि इन्हें पहले लोगों का सा मामला पेश आए या इन पर अजाब बिल्कुल सामने आ जाए। और हम रसूलों को नहीं भेजते मगर लोगों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर, और काफिर लोग तो बातिल तरीके से झगड़ते हैं ताकि इसके साथ हक को बातिल कर दें। और उन्होंने हमारी आयत को जिस चीज से डराए गए इसको इस्तेहजा बना लिया, इसको मजाक बना लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते, वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरद अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदा, और इससे ज्यादा जालिम कौन है, इससे ज्यादा जालिम कौन है जिसे इसके रब की आयत से नसीहत की जाए तो वो इनसे मुंह मोड़ ले, और जो कुछ इन दोनों के हाथों ने आगे भेजा है इसे भूल जाए, यानी उसने जो अमाल किए उनको भूल जाए। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं इससे कि वो इस कुरान को समझे, और इनके कानों में वो गिरानी डाल दी है, और अगर आप इन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तो वो हरगिज हिदायत ना पाएंगे कभी भी। और आपका रब खूब बख्शने वाला और रहमत वाला है। अगर वो इनके लिए इनके अगर वो इनके किए पर इन्हें पकड़े तो यकीनन इनके लिए अजाब जल्द लाए, बल्कि इनके लिए वादे का मुकर्रर वक्त है, वो हरगिज इससे इससे बचने की कोई जाय पनाह नहीं पाएंगे। और ये बस्तियां हमने इन्हें हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया, और हमने इनकी हलाकत के लिए एक मुकर्रर वक्त तय किया था। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में बड़ी तहदीद के साथ तंबीह की है कि देखो, हमारी आयात लोगों के पास आती हैं, रसूल उनको खोल खोल कर बयान करते हैं। अब दो ही किस्म के लोग हो सकते हैं, या तो वो हिदायत पा जाएंगे या फिर वो रसूलों की मुखालफत करेंगे और जिद और हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए वो रसूलों की बात को नहीं मानेंगे। तो फिर उन पर क्या होगा, उन पर फिर अल्लाह का अजाब आएगा। और जब उन पर अल्लाह का अजाब आता है तो उन्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें अहले मक्का को मुख्तलिफ अंदाज के साथ सुनाई जा रही हैं, उनको समझाई जा रही हैं, ताकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर ईमान लाएं और अकीदा तौहीद को अपना लें, और फिर ये तबाही और बर्बादी से बच जाएं। तो ये अल्लाह ताला ने मिसालें खोल खोल कर, बस्तियों की मिसालें दे देकर वो आगे बात इनको समझा दी। आगे सूरह कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और ये इस सूरत का एक अहम जुज है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है कि वो खज़र अलैहिस्सलाम से मिलने गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी, और उसमें फिर दो तीन वाक़यात पेश आए थे जिनकी तफसील इन आयत में आती है। आयत नंबर 60, आयत नंबर 60 में यहाँ से वाक़या शुरू होता हुआ, इस क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमज़िया हुक़ुबा। और जब मूसा ने अपने अपने जवान, और ये उनके शागिर्द हैं यूशा बिन नून, से कहा, मैं तो चलता ही रहूंगा हत्ता के मजमाउल बहरैन, यानी दो दरियाओं के संगम पर, यानी जब दो दरिया मिलते हैं पर पहुंच जाऊं, या मैं मुद्दत है दराज गुजारूं, चलता रहूं, यानी कि मैं चलता ही रहूंगा जब तक मैं उस मखसूस जगह तक पहुंच नहीं जाता कि जिसकी निशानियां बताई गई हैं, तो मैं उस वक्त तक चलता रहूंगा। फिर जब वो दोनों इन दोनों दरियाओं की आपस में मिलने की जगह पर पहुंचे तो वो अपनी मछली भूल गए, और
سو اس نے دریا میں اپنا رستہ سرنگ نما بنا لی، یعنی مچھلی نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ایک رستہ بنا لیا سرنگ نما، تو وہ وہاں کود گئی، لیکن وہ اس کو بھول گئے۔ پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دے، بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر سے ہم تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں۔ وہ بولا، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا رستہ بنایا، اور اس نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی یہی وہ جگہ تھی جہاں سے وہ مچھلی چھلانگ لگائے گی پانی میں، وہی جگہ تھی جہاں ہم نے آنا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے، یعنی وہ پھر واپس کی طرف آئے۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا، اس کو سکھایا تھا۔ اب اس پورے واقعہ میں چونکہ خضر علیہ السلام وہ ایک معروف نام ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں کہ وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور وہ بھولے بھٹکے جو لوگ ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، یا سمندروں میں لوگ ان کو رستہ دکھاتے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ ان کو ابھی مطلب تلاش کرتے ہیں، ان کی کچھ علامات بتاتے ہیں کہ ان کا انگوٹھا نہیں ہوگا، تو اس طرح کی کچھ باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ علم تھا ان کے پاس جو کسی اور کے پاس علم نہیں تھا۔ اب یہ جو ان کے پاس علم تھا، کیا یہ غیب کا علم تھا؟ وہ علم کیسا تھا؟ یہ اہم بات ہے اس واقعے کی، سب سے اہم پوائنٹ ہے، وگرنہ یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا، کسی کے پاس غیب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب وہ صاف کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، ہم نے اس کو اپنی رحمت سے علم سکھایا۔ اس کا مطلب غیب کا علم نہیں تھا، وہ جو بھی کام کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ سب سے اہم بات اس واقعہ میں۔ اس کے بعد ان آیات کا شان نزول کچھ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ لمبی روایت ہے۔ تو وہ اس میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی۔ یہ الفاظ انتہائی سمجھنے کے لائق ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں، اور یقیناً وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں، اور نبی کے پاس چونکہ وحی آتی ہے تو جس کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے اسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، یعنی کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہی کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا وہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کی سرزنش کی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کہا سب سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، لیکن وہاں مجمع البحرین یعنی جہاں پر دو بحر، دو سمندر ملتے ہیں، اس جگہ پر ایک ہمارا بندہ ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلے میں ڈال لو، اور جہاں تم مچھلی گم پاؤ وہاں وہ تمہیں مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی پکڑ کر تھیلے میں ڈال لی اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے شاگرد یوشع بن نون بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ چلتے چلتے جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھیلے میں رکھی ہوئی مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر اس نے دریا میں اپنا سرنگ نما راستہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کی روانی کو روک لیا اور وہ پانی کی سطح پر تاک کی طرح تھی، یعنی جیسے ایک لہر آئی ہو اور ایسے اوپر کر کے وہ رک گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے شاگرد مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئے، اور پھر باقی
باقی وہ دن رات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی کہ یہاں پر تم نے رکنا ہے اور یہ وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پر ہمارا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ تو آپ کے شاگرد نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ اب یہاں سے ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا شاگرد بھی ہے اور ان کے تھیلے میں مچھلی بھی ہے، اور وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پھر وہ سمندر میں چھلانگ بھی لگا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ غیب کون جانتا ہے؟ پھر غیب صرف اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا، پھر مچھلی کے لیے تو یہ رستہ سرنگ کی طرح تھا، اور موسیٰ اور آپ کے شاگرد کے لیے ایک تعجب انگیز بات تھی۔ تو یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے اور اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے واپس پتھر کے پاس آ گئے تو دیکھا وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی ہے، وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام کہا تو خضر نے کہا کہ میں تمہاری اس زمین میں، ہاں، تو خضر نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں، یعنی سلام کا معنی سلامتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا ہاں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا، ہاں یہ بات حدیث میں بھی آ گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو یہ غیب غوب کی باتیں بالکل غلط ہیں کہ وہ خود سے جان سکتے تھے، نہیں، اللہ نے سکھایا۔ اور اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھا دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یعنی جو جو کام میں کروں گا آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہیں اور دیکھتے جائیں، لیکن آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسا علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، انہوں نے کہا تھا میں، لیکن خضر علیہ السلام جب بھی علم کی بات کرتے ہیں تو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ نے علم سکھایا، اللہ نے علم سکھایا، اللہ نے علم سکھایا۔ تو اس کا مطلب وہ اس علم کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو اس کا مطلب جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ شخص اس علم میں بڑا تھا، تو لہذا وہ اس بڑے علم والے کا علم اسے یہ بتاتا ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس کوئی بھی خوبی ہے، کوئی بھی اس کے پاس اعزاز ہے، کوئی بھی اس کا امتیاز ہے جو علمی ہے، اور اس علم کی بنا پر وہ معاشرے میں، لوگوں میں، دنیا میں سربلند ہوتا ہے اور اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ لہذا اس کو اپنی ذات کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مزید اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے سکھایا۔ یعنی ایک واحد آدمی، صحیح عقیدے والا آدمی، ہر خوبی، اچھی صفت کی وہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور یہی عاجزی ہے، اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کو ہر لمحے یاد رکھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسان کو دیا، انسان کو خود پیدا کیا ہے، پھر اس میں کوئی صلاحیت رکھی، پھر اس کو علم عطا فرمایا، تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہے۔ تو لہذا پھر وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کرے گا، فرما برداری اختیار کرے گا، ہمیشہ جھک کر رہے گا۔ تو لہذا اسی لیے خضر علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ایسا علم اللہ نے سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اس نے کچھ علم آپ کو ایسا سکھایا جو میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی شاگرد ہو، اس کو استاد کا احترام کرنا ہے اور استاد کی بات کو سننا ہے، اور آگے سے زیادہ علم والا بننے کی یا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے بارے میں اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ استاد جو باتیں ہمیں بتا رہا، یہ باتیں تو عام سی ہیں، یہ باتیں تو مجھے بھی آتی ہیں، یہ باتیں تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اس طرح کے نظریات کے حامل کچھ طلباء ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ لسنر ہوتے ہیں، کچھ سننے والے ہوتے ہیں، کچھ سامعین ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے، جب
ایک جگہ پر آپ شاگرد بن کر بیٹھیں اور ایک شخص وہاں پر استاد ہے، تو وہاں پر یہ فرق مراتب رہے گا. آپ وہاں استاد شاگرد ہیں تو شاگرد بن کر ہی رہیں، اور جس کو اللہ نے وہاں استاد بنایا ہے تو وہ استاد کے مرتبے پر فائز ہے، اس کے اس مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے. جیسا کہ یہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ تو نہیں وہ پیغمبر تھے، پیغمبر ہونے کی صراحت نہیں آتی ہے، لیکن یہ بات تو صراحت کے ساتھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ ان سے بڑا ہے چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو لہذا اب بڑے رتبے والا شخص بھی سیکھنے آیا ہے اس کم رتبے والے شخص سے، تو اس کا مطلب، اور وہ ادب و احترام سے سیکھ رہے ہیں، پھر اس کے ادب و آداب ان کو بتا دیے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی فرمانبرداری کروں گا. تو یہاں سے یہ پتا چلا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی تواضع بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے آگے سے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اگر تم میری اتباع کرنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں. یہ ایک اور ادب. پہلے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں ان کے من میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی سوال کر لوں، بس میں ابھی سوال کروں، ابھی سوال کروں. نہیں، ایسا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے آپ پوری بات کو سنیں. ہو سکتا ہے گفتگو میں سیاق کلام میں آگے چل کر آپ کے اس سوال کا جواب خود بخود ہی آ جائے، تو اس کا مطلب آپ کو سوال کرنا ہی نہیں پڑے گا. ہاں، اگر ساری گفتگو ہو جائے اور اس میں آپ کے سوال کا جواب نہ آئے، ہاں پھر آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. اور اگر کسی عام طور پر میرا تو لوگوں سے جب میل ملاقات ہوتی ہے، معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نے آپ سے سوال پوچھنا تھا، لیکن سوال 2-3 دن سے تو یاد تھا لیکن ابھی بھول گیا تو میں اب آپ سے کیسے پوچھوں. تو ہم ان کو پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے پاس ایک کاغذ قلم رکھا کرو، اور اس طرح کا جو کوئی ضروری سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو اس کو لکھ لیا کرو. تو لہٰذا یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تک بیان نہ کرو اس وقت تب سوال نہ کرنا. اچھا، اب یہاں سے آگے عملی طور پر وہ بات شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب آگے جب وہ گھر سے نکلے تو آیا قرآن پاک میں، ہاں جی، فَانْطَلَقَا، یہاں سے آ گیا فَانْطَلَقَا، یہ آیت نمبر 71 میں آ گیا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. تو اب یہاں سے وہ جب سوار ہوئے، اس کے بعد دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے تو ان کے پاس سے ایک کشتی گزری. انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں. انہوں نے خضر کو پہچان لیا اور انہیں کرایہ لیے بغیر کشتی پر بٹھا لیا. جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو اچانک خضر نے تیشے کے ساتھ کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے کرایہ لیے بغیر ہمیں اپنی کشتی پر بٹھایا اور ہم پر یہ احسان کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی کو اس لیے پھاڑ دیا کہ وہ تاکہ سواروں کو غرق کر دیں. یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امر عسرا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے مجھ پر مشکل نہ ڈالی. تو انہوں نے کہا میں بھول گیا. اس کا مطلب انسان بھول سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اللہ نے 2 چیزیں معاف کر دی، ایک وہ کام جو اس سے خطا سے ہو جائے اور ایک وہ کام جو اس سے غلطی سے ہو جائے. تو نسی آدم نسی ذریتہ، آدم بھی بھول گیا اور اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، تو اس وجہ سے مجھ پر آپ سختی نہ کریں. اس سے یہ بھی پتا چلا اگر کوئی شاگرد اصولوں کی خلاف ورزی کرے تو استاد اسے تنبیہ بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بات واقعی بھول جانے کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا سے پانی کی ایک چونچ بھری. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا میرا علم
اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جس قدر کہ اس چڑیا کے چونچ بھرنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی۔ اصل میں بات وہی چل رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اب ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کتنے کے بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے، اتنا علم ہے جیسے سمندر میں سے چڑیا چونچ میں جو ایک قطرہ بھرتی ہے وہ ہمارا علم ہے، اور باقی سارا سمندر اللہ کا علم ہے۔ یعنی اللہ کے علم کا کوئی حد اور کوئی حساب ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہذا وہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، علام الغیوب ہے، تو لہذا باقی انسانوں کا علم اس کے علم کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنے اس تھوڑے سے قلیل سے محدود سے علم کی بنیاد پر خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے، دنیا میں خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنس کا بڑا بول بالا ہے، اور سائنس دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اور بہت ساری ایجادات کر رہی ہے، بہت ساری وہ دریافتیں کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کچھ دنوں بعد، بلکہ ابھی بہت سارے وہ ملحدین دہریے قسم کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ نام کی ذات کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا نظام فطرت ہے، نیچر اس کو چلا رہی ہے، فطرت چلا رہی ہے، اور ہر چیز یہاں پر ممکن ہے، ہر چیز انسان کے بس میں ہے، ہر چیز انسان کر سکتا ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی راہ پر چل نکلا ہے کہ دیکھو بیماریوں سے علاج انسان کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے بارش برسا سکتا ہے، زمین سے فصلیں اگا سکتا ہے، بے موسم کے پھل اگا سکتا ہے، طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر انسان غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، جبکہ قرآن نے فرمایا اللہ تعالی انسان تو ہے ہی جاہل۔ اچھا، تو یہ مثال دے کر کے بات سمجھا کر کے آگے چلے، پھر دونوں کشتی سے باہر نکل کر سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے کچل کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر علم بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناک بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ یہ تو آپ نے بری بات کی۔ تو انہوں نے جواب دیا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اور یہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بات تھی۔ قال ان سألتک عن شیء، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں اور اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گیا، یعنی انتہا درجے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، اور واقعی اب آپ کے پاس عذر ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی، یعنی ایک طرف کو جھک گئی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے فاقامہ اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ان لوگوں کے پاس آئے تھے مگر انہوں نے ہماری ضیافت بھی نہ کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اور اگر آپ چاہتے تو یہ جو ہم نے کام کیا ہے، یہ دیوار جو سیدھی کی ہے، اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ اس خضر نے کہا اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں، راز اور سر بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے کام کیوں کیے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی، یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر وہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ خضر علیہ السلام یہ باتیں، اب سوال پیدا ہوگا کیسے جانتے تھے؟ وہ کشتی کو انہوں نے توڑا، اور کشتی کو توڑ کر کے تو وہ کیسے پتا چل گیا تھا ان کو؟ جب وہ بتائیں گے اس لڑکے کے بارے میں کیسے پتا چل گیا کہ یہ ایسا اور ویسا ہوگا، اس دیوار کے نیچے کیا یہ کیسے پتا چل گیا ان کو؟ تو لہذا یہ ساری باتیں اب ان کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی کچھ اور باتیں بھی بتا دیتا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح وہ قرات کیا کرتے تھے آگے۔ اچھا، اب یہ جو یہاں پر صحیح بخاری کی جو روایت تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اچھا،
تو اب اس میں آگے قرآن پاک کی آیات میں ان چیزوں کا سبب بتایا گیا ہے کہ بھی وہ کشتی کیوں توڑی تھی، کہ تو اس میں یہ بتایا کہ آگے ایک بادشاہ تھا اور وہ کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، اور وہ ہر اس کشتی کو پکڑتا تھا جو بہت خوبصورت تھی۔ یہ آیت نمبر 79 میں، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ جو کشتی تھی وہ دو مسکینوں کی تھی جو سمندر میں اس سے روزی روٹی کمایا کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے عیب لگا دیا کہ ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا کشتیوں کو ظلمن، تو لہذا اب کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا تو وہ اب اس کشتی کو نہیں پکڑے گا کہ یہ تو کشتی ٹھیک نہیں، تو لہذا ایک پھٹا ٹوٹ گیا، یہ صحیح ہے کہ پوری کی پوری کشتی غصب کر لی جائے، یہ صحیح ہے؟ تو ایک پھٹا ٹوٹ جائے یہ تھوڑا نقصان برداشت کر لینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بڑا نقصان ہو، تو اس کی وجہ یہ بتائی۔ اب یہ بات خضر علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوئی کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، چونکہ وہ تو وہاں گئے نہیں تھے، تو لہذا یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ اور دوسری بات، ہاں، وہ ام الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اور اس بچے کو جو قتل کیا بغیر قصاص کے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جو والدین تھے نا، اس کے جو والدین تھے اس بچے کے، وہ مومنین تھے، فخشینا ان یحقہما، تو اس کے بارے میں وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ بچہ کیا کوئی ایسا نہ نکلے کہ جو ان کی نیک نامی کو وہ بدنامی میں بدل لے، وہ بدنامی، ماں باپ تو مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا، یعنی کہ بچہ ایسے غلط کام کرے گا جن کی وجہ سے اس کے ماں باپ مشقت میں پڑ جائیں گے، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ تو اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اور کیسے کرے گا، اس کے لچھن کیا ہوں گے؟ ہاں، یہی بات تو اللہ نے ان کو سکھائی تھی، تو اللہ کے علم سے انہوں نے یہ بتا دیا، تو دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرا، وہ جو دیوار تھی اس دیوار کو آپ نے ٹھیک کیا، وہ کیوں؟ تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تو اس کے نیچے ان کا کنز تھا، خزانہ تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور پھر یہ اللہ کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، تو اس لیے تو اب ان واقعات میں سے جو اسباق نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، اب یہ جو خزانہ تھا یہ تو ان یتیم بچوں کا تھا نا، لیکن ماں باپ تو فوت ہو گئے، لیکن اس میں سبق یہ ہے، نقطہ یہ ہے، اہم بات یہ ہے، لائق توجہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، بھلے وہ فوت ہو گئے لیکن فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کا مال محفوظ رہا، اور اس مال کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے کی، اور اگر وہ مال تھوڑا سا اس پہ سے وہ دیوار گرنے کا خدشہ ہوا کہ اس کے نیچے خزانہ دیوار گر جائے گی اور خزانہ باہر نکل آئے گا اور لوگ لے جائیں گے، تو اللہ نے یہ کام ایک پیغمبر سے کروایا، اور وہ دوسرا بھی غالباً پیغمبر ہو، تو دیکھو پیغمبر دیوار کو ٹھیک کر رہا ہے، اس کی مرمت کر رہا ہے، اللہ ان سے یہ کام کروا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے حفاظت کروا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم لوگ صحیح ایمان والے بن جائیں تو ہماری جان مال کا تحفظ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اور غیب سے فرمائیں گے، اور اگر ہمارے اندر وہ ایمان اور ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اتنی فورسز بھی ہوں، ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، پولیس ہو، پہرے ہوں، کیمرے لگے ہوں، اور کال نمبر دے دے گا فری سروس، لیکن پھر بھی وہ ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، دکانیں لٹ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب پھر حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان کا رستہ اختیار کرنے سے حفاظت ہو سکتی ہے اگر ہم ایمان والے بن جائیں۔ اور پھر اوپر والا دیکھ لو، اگر وہ بچہ، اس کے لچن اچھے نہیں تھے تو ماں باپ ان کی نیک نامی کو مشقت میں پڑنے سے اللہ نے بچا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشقتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اولاد کے شر سے بھی بچا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے اس وقت تنگ ہوتے ہیں اور ان کا رونا روتے ہیں، ہماری اولاد ایسی ہے ویسی ہے، بات نہیں مانتی ہے اور سرکش ہو گئی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، بہت سارے ماں باپ رونا روتے ہیں۔ لیکن آئیے، اس رونے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے ان ماں باپ نے ہو سکتا ہے جوانی میں اپنے اللہ کی سرکشی کی ہو، بغاوت کی ہو اور اللہ کی فرما برداری نہ کی ہو، تو اس کا مطلب
اگر فرما بردار ہو تو پھر اللہ پاک مشقتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ساری ساری باتیں ان واقعات سے سمجھ آئیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ما وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی تعویل ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے بعد یسألونک عن ذی القرنین، کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، اور بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، اللہ پاک نے اس کو بڑا اختیار دیا تھا۔ جی جی انشاءاللہ ابھی ہمارے 3-4 منٹ باقی ہیں، کلاس پورے 4 بجے ختم کر دی جائے گی۔ دانیال بھائی فکر نہ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ 4 بجے کلاس ختم ہو جائے گی، 3 منٹ باقی ہیں۔ ہاں جی، اس میں آگے آ گیا تو وہ ذوالقرنین کا ذکر آیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض وآتینہ من کل شیء سببا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب دیے۔ اللہ پاک نے ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ یہ وہ سوال تھا جو یہودیوں نے مکے والوں سے کروایا تھا، پوچھیے ذرا ان سے ذوالقرنین کون ہے؟ تو ان کو پتا تھا کہ بھی ذوالقرنین کے بارے میں تو عرب کے لوگ جانتے نہیں، تو یہ کہاں سے بتا سکے گا؟ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ان کے منہ پہ ایک تو تماچا لگا، اور دوسرا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کے پاس واقعتاً وہی آتی ہے اور اللہ پاک آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا اللہ پاک نے اس کو ہر قسم کا ساز و سامان اور اسباب دیے تھے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، اور اس نے پھر مشرق و مغرب کا سفر کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اس نے اسے وہاں پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے سورج، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ تو اب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنوائی۔ ان کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ ایک قوم پر حملہ ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا وہ ترک قوم تھی، اور یاجوج ماجوج نکلتے تھے اور وہ پھر حملہ کرتے تھے اور سب کچھ لوٹ لاٹ کر لے جاتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے پھر ایک دیوار بنائی بہت مضبوط، اور اس دیوار پر سیسا پگھلا کر اور وہ اس کو اوپر ڈال دیا، وہ دیوار بہت مضبوط ہو گئی۔ اب وہ اس طرف ہیں اور دیوار کی اس طرف والے لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو اب یہ یاجوج ماجوج اس طرف، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ جواب دیں گے لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کا حصہ نکال دو۔ حضرت آدم عرض کریں گے جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خوف کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ آپ نے فرمایا تم میں 2 امتیں ایسی ہیں جس چیز سے بھی وہ بھی مقابلہ کیا جائے تو ان کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ ہیں یاجوج ماجوج۔ تو اب جو یاجوج ماجوج ہے ان کے درمیان وہ دیوار بنا دی گئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، ام المومنین زینب بنت جہش کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو رخ انور سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ آج دیوار یا یاجوج ماجوج میں اتنا سوراخ کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کر کے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے سوراخ بنا کر دکھایا کہ ایسے اتنا سوراخ کر دیا گیا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی کی اس وقت برائی کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہی وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو وہ اس میں سوراخ کر چکے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ اس کے بعد اس سورت کا خاتمہ سورت الکہف، کہف کا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ
تو یہ صورت کا خاتمہ انہی باتوں کو اللہ رب العالمین دہرا رہے ہیں جو صورت میں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اس میں بعض لوگ بڑے اچھے عمل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی ساری دنیاوی زندگی میں بیکار تباہ ہو گئی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقین اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا انہوں نے ٹھٹھا کیا، یعنی کہ مذاق اڑایا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بطور مہمانی فردوس اور جنت کے باغات ہیں، اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو تو یقین میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر بطور سیاہی کے لے آئیں۔ اور اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ سورت کا اختتام ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا، شرک کی مذمت کی ہے، اور اپنے جو کلمات ہیں ان کی بہتات اور کثرت کا ذکر کیا، نیک لوگوں کے لیے جنت، اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم۔ اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یہ یوں تو سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ دنیا کے اندر ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، ذات میں صفات کے تقاضوں میں، عبادات میں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اور اگر اللہ ہمیں علم دے اس کے ساتھ اللہ ہمیں تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔